बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप तमाम हज़रत खैरियत से होंगे। मैं शेख मुकर्रम अबुल उलाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक अल्लाह के वली की ज़ियारत को लेकर। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी है नाजरीन, बराए मेहरबानी स्किप ना करें। हमारे चैनल उरूज स्टूडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएं एक लाइक कर कर। आपकी हौसला अफजाई हमारी मेहनत का सिला है। आइए नाजरीन हम चलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हर ज़माने में अपने ख़ास बंदों को दुनिया में अपनी मखलूक की इस्लाह के लिए भेजता रहा, और इसी तरह हिंदुस्तान के शहर महाराष्ट्र में एक बुज़ुर्ग को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से भेजा। आपका इसमें गिरामी हज़रत सैयद हाजी अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और आपने हिंदुस्तान में तमाम मखलूक की खिदमत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर आमदा फरमाने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने आपकी इस मेहनत को कबूल भी फरमाया। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मशहूर शहर, समंदर के बादशाह, समंदर के शहंशाह पीर हज़रत सैयद हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान व अज़मत का नुज़ूल हुआ। आपका हसब नामा, आप बुखारा समरकंद के रहने वाले, आप हुसैनी सैयद हैं। आपकी वालिदा, आपके वालिद हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के घर आपकी वालिदा माजिदा तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ 15 दिसंबर 1429 हिजरी मुताबिक 21 रजब 850 हिजरी बुखारा शरीफ में हाजी अली सरकार को अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया। आपका शिजरा नसब तारीख़ में इस तरह से बताया जाता है। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना मोहम्मद बाक़र, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इस्माइल, हज़रत मोहम्मद यहिया, हज़रत मोहम्मद इस्माइल सानी, हज़रत मोहम्मद मंसूर, हज़रत सैयद गालिब, सैयद मुंतज़िर बिल्ला, हज़रत अहमद सानी, सैयद हादी, हुसैन नूर, अली अलैहिस्सलाम, सैयद गालिब, सैयद कबीरुद्दीन, उनके फ़र्जंद हज़रत अली हुसैन, हज़रत कबीरुद्दीन सानी, हज़रत फ़र्जंद आपके दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम अहमद और छोटे बेटे आप हज़रत सैयद हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह है। आपका सब यहाँ है। आपकी शान व मर्तबा बचपने ही से ही आपकी वालदा वालिद की तरबियत में कामज़र थे। आपके वालिद कबीरुद्दीन सानी, आपकी वालिदा का इसमें गिरामी बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालिदा माजिदा के ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वालिदा को फरमाया कि आपकी औलाद में से एक बेटा अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करेगा, और अल्लाह ताला ने आपके बेटे को कबूल फरमाया। तो आपकी वालिदा हमेशा इसी तरह से फ़िक्रमंद रहते थे कि मेरे बेटों में से कौन सा बेटा है, बड़ा है या छोटा है। इसी फ़िक्र में ज़िंदगी गुजारते रहे, और यही फरमाते थे कि अल्लाह ताला मुझको ख्वाब की ताबीर होने तक ज़िंदा रखना। और अल्लाह ताला ने वक्त आया जब आपकी उम्र 22 साल हुई, तो आपके वालिद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आपकी वालिदा ने फिर ख्वाब में देखा कि
آپ کے 2 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا ہندوستان کے شہر مذہب و ملت کو نظر میں رکھتے ہوئے دین کی خدمت کرے گا، تو آپ کی والدہ نے فوراً دونوں بیٹوں کو اجازت دی کہ فوراً ہندوستان جائیں اور دین کی تبلیغ کی محنت کریں اور مخلوق کو صحیح اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے پر آمادہ فرمائیں۔ اسی طرح سے آپ دونوں بیٹے آپ محمد اور حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں مہاراشٹرا میں ممبئی کے ساحل سمندر پر آپ آ کر رکے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ کی فکر مند ہونے کی وجہ سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک حیات دے کہ میں یہ خواب کی حقیقی تعبیر نہ دیکھ لوں۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک عورت گھر کے باہر آ کر رونے لگی کہ اے اللہ کے ولی میری مدد فرماؤ۔ تو اب آپ حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکل کر دیکھے تو ایک عورت زار و پکار کر کے رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت نے فرمایا کہ اے اللہ کے ولی میرا تیل زمین پر گر گیا، اب مجھے کوئی ذریعہ نہیں کہ میرا شوہر مجھے طعنے دے مارے، لہٰذا میں اس قابل نہیں ہوں کہ پھر میں تیل خرید سکوں، تو میری مدد فرمایا۔ تو اسی طرح سے حاجی علی نے اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے زمین پر ہاتھ رکھا اور حکم دیا زمین کو کہ جس طرح سے تو نے اس عورت کا تیل لیا اسی طرح سے واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ تیل پورا باہر آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے عورت اپنا تیل لے اور اللہ کا شکر ادا فرما اور سکون سے گھر جا۔ یہ نظارہ آپ کی والدہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شکرانہ ادا کری کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، الحمدللہ۔ اور جب آپ 2 بھائی یہیں پہ رکے تھے تو آپ کے بڑے بھائی نے خواب دیکھا کہ اے میرے چھوٹے بھائی حاجی علی، مجھے خواب میں اشارہ ملا کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ ہاں، تو حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بالکل بڑے بھائی آپ چلے جائیں، میں نے بھی یہی دیکھا ہے، آپ جائیں۔ اپنے ایک خط لکھا اپنی والدہ کے نام، فرمایا کہ سلام ہو والدہ آپ پر، اللہ نے مجھے آپ کے خواب کی تعبیر کی طرح ہی پسند فرمایا اور میں یہیں پہ رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، آپ میرے لیے دعا گو ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی محمد کو واپس بھیج دیا اور آپ اکیلے ہی یہیں پر آرام کرنے لگے، یہیں پر آپ کی زندگی گزارنے لگے۔ اور اس ساحلی سمندر پر ایسی جگہ تھی اس وقت آپ کچھ پتھروں پہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو جاری و ساری رکھا کرتے اور وہیں پہ ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کے فضل سے تمام سمندر کی مخلوق اور تمام جن و بشر آپ کی صحبت اختیار کرتے اور آپ کی تربیت و تعلیم سے فیض یاب ہوتے۔ اور اسی جگہ پہ کچھ مخلوق جو شہر میں آباد تھے، کچھ لوگ آپ کے پاس بڑی مشکل سے جایا کرتے تھے اور کئی دن جب آپ شہر میں واپس نہیں آتے تو آپ کے مریدین معتقدین بڑی مشقت سے جاتے تھے، پتھرے زمین پانی میں ڈال کر جایا کرتے تھے۔ اس ٹائم پر آپ بڑی محبت و مشقت سے اپنی مریدین معتقدین سے ریاضت و عبادت میں مشغول رہنے کا تنقید کرتے تھے اور اللہ کی احکامات پر عمل پیرا رہنے کی تنقید کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی وقت ہندوستان کے شہر میں دین کا ڈنکا آپ نے بجایا اور تمام مخلوق کو اہدنا الصراط المستقیم پر آمادہ فرمایا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائی۔ تو کئی لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور اللہ کے حکم سے آپ کا فیض جاری و ساری رہا اور تمام دنیا جہان میں آپ مشہور و معروف ہوئے، الحمدللہ۔ اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ نے ارادہ سفر کیا کہ میں حج کو جاؤں، اور آپ نے حج کی نیت سے سفر کے لیے تیاری کی
اور سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے حج کے طواف کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف حاصل فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا آپ کو کہ اے حاجی علی میرے بیٹے، آپ ہندوستان کے شہر میں رہو اور آپ کی مٹھی وہیں پہ رہے گی، آپ واپس چلے جائیں اور آپ دین کی دعوت دیں، اور آپ کی جسم کی مٹھی وہاں کی ہے وہیں پہ رہے۔ جو انسان مجھ تک نہیں پہنچ سکے اس کو کہنا کہ وہ حاجی علی میرے بیٹے کی زیارت کرے اور آپ کی خبر سے میری خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ نے یہ حکم جیسے ہی سنا عمل کیا اور سفر واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ جب سمندر سے جہاز سے آ رہے تھے تو فرشتہ موت آپ کے قریب آ پہنچے اور آ کر حکم دیا کہ اے حاجی علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی روح قبض کروں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ حضرت سیدنا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو تجھ کو حکم ملا وہ تو پورا کر، جو مجھ کو حکم ملا وہ میں پورا کروں گا۔ اسی طرح آپ نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میری جسم کو سمندر میں چھوڑنا، سمندر میں ڈال دینا، اسی کے ساتھ پرواہ نہ کرنا، اور اللہ کے حکم سے میری جسم فرشتے اور مچھلیاں اسی جگہ لے جائیں گی جہاں پہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، وہیں پہ میری آخری آرام گاہ بنے گی۔ یہ حکم سنا کر آپ جو ہے آرام فرمائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو 15 رجب تاریخ کو آپ وصال فرمائیں، اور آپ کے جسم مبارکہ کو آپ کی وصیت کے مطابق سمندر میں چھوڑ دیا گیا، اور سمندر کے پرندے، چرند پرند اور جنات اور مچھلیوں نے آپ کے جسم مبارکہ کو لے کر ہندوستان کے ساحلی سمندر کنارے جہاں پہ آپ کی مزار مقدس ہے وہاں تشریف لائے، اور وہیں پہ آپ کی آخری آرام گاہ بنائے۔ آپ کے جو متقید تھے، مرید تھے جو خاص، آپ کے خواب میں آپ تشریف لائے۔ ایک دن تشریف لانے کے بعد آپ سے فرمائے کہ آپ کیا وجہ ہے جو آج کل آپ میرے پاس نہیں آتے؟ تو آپ کے مرید نے فرمایا کہ یا اللہ کے ولی حاجی علی، میں پہلے جوان ہوا کرتا تھا تو پتھرے ڈال کر سمندر میں آتا تھا، اب میری عمر اس قابل نہیں رہی کہ میں پتھر اٹھا سکوں، کیونکہ توانائی ختم ہو چکی ہے، میں بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک پکا راستہ بنے گا جس پر سے میرے چاہنے والے، میرے معتقدین، میرے مریدین بآسانی زیارت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے مجھ تک ضرور پہنچیں گے اور آسانی کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ یہ خواب دیکھ کر اٹھے۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے جو بادشاہ تھے، انہوں آئے، آپ سے ملاقات کی۔ آپ کے مرید نے ان سے یہ کہا کہ میں نے میرے پیر حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور میں یہ فرمایا کہ میں آ نہیں سکتا، راستہ کمزور ہے۔ تو آپ نے تفصیل سننے کے بعد فرمایا کہ راستہ عنقریب اللہ چاہا تو بنے گا، اور راستہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، آپ پریشان نہ ہو، راستہ جلد سے جلد بنے گا۔ تو جو بزرگ آئے تھے ان سے ملنے، انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک انشاءاللہ تعالی اللہ چاہا تو راستہ ضرور بنے گا، اور اس کی بنانے کی تیاری میں کروں گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں راستہ بناؤں گا سمندر میں تو راستہ ٹکیں گا کیسا؟ تو آپ کے مرید نے فرمایا کہ راستہ بنانا اپنا کام ہے، راستے کی حفاظت کرنا
پیر حاجی علی اور سمندر اور اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بنانا، راستہ بنائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے محنت و مشقتوں کے ساتھ میں ایک پکا راستہ بنانے کی کوشش کی اور تیاری کرتے ہوئے راستہ مکمل ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن بھی آیا کہ راستہ مکمل ہوا، راستہ سیدھا آپ کی مزار اقدس تک جاتا۔ آج بھی وہ راستہ دائم و قائم ہے۔ تمام ہندوستان کی جگہوں سے ایک مرکز ہے یہ، دیکھنے سے بنتا ہے اللہ کی شان کی تجلی یہاں پہ کیسی ہے۔ اللہ کے ولی بڑی شان سے آرام فرما ہے سمندر پہ راج کرتے ہوئے۔ سمندر کا ایک قطرہ پانی آج بھی بارگاہ شریف میں داخل نہیں ہوتا، اور کئی طوفان آئے، کئی سونامی آئے، کئی چیزیں آئیں، دنیا آس پاس کا علاقہ کو نقصان ہوتا، لیکن اللہ کے فضل سے ہاتھِ بارگاہ میں ذرا نقصان نہیں ہوتا، نہ پانی داخل ہوتا، نہ راستے کو نقصان ہوتا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہندوستان کے شہر مہاراشٹرا میں سمندر پہ آپ راج حضرت سید حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ بخارا رحمۃ اللہ علیہ کا راج ہے، تا ابد قائم و دائم رہیں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم کو فیض یابی عطا فرمائے۔ آپ کا سلسلہ شجرہ آپ حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفوں میں سے، مریدین میں سے ہے۔ سلسلہ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں ہیں آپ۔ سلسلہ سہروردی کے ثانی ہیں حضرت سید حاجی علی بخارا رحمۃ اللہ علیہ کی شان و مرکز۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سرکار حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر دائم و قائم رہے اور آپ کے فیض سے فیض یابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں اس عاصی غلام سے کوئی بھول چک ہوئی تو میری اصلاح فرمائے۔ ناظرین، تاریخوں میں کچھ اختلافات پایا جاتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا کہ صحیح اور غلط، کیونکہ جو بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے، اور ہم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں شیخ مکرم ابو العلائی آپ سے اگلی بار دوبارہ ملاقات کروں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ہم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔